अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम टीवी से आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब। और जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम जो है इसका नाम है चरागे फ़न, और इसमें हम ऐसी शख्सियात को लेकर आते हैं जिनका फ़न से, किसी भी फ़न से उनका ताल्लुक़ है, ये वो अदब है या मौसीकी है या कुछ नसर निगारी है, और उनको हम लेकर आते हैं मशहूर व मरूफ शख्सियात को, और उसमें उनसे बातचीत होती है और उनके फ़न के बारे में और उनकी ज़ात के बारे में। तो आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ इंडिया से शामिल हुई हैं, और वो जो कि एक नसर नगार भी हैं, शायरा भी हैं, मुसन्निफ़ा भी हैं, और उसमें तकरीबन अदब की तमाम इसनात में उन्होंने जो है वो तख्लीक़ कारी की है, जिसमें गज़ल, नज़म, नात, हम मुनक़तिद, अफ़साने, कहानियाँ, तबसरे, मज़ामीन वग़ैरह। तो अब हम उनसे आपका मुलाकात करवाते हैं। तो 1 मिनट में, थोड़ी देर में आपसे। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अब हम उनको, अपने मेहमानान जो ग्रामी हैं, उनको बुलाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा साहिबा, और आपको हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और अपनी बेपनाह मसरूफ़ियत के बावजूद आप शरीक हुईं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपको बहुत खुशामदीद। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अच्छा साहब, ठीक ठाक, बस ठीक है। हम फिर शुरू करते हैं। असल में ये है कि आपने माशाल्लाह बहुत ही जो है वो जो है काम किया है इस अदब के लिहाज से। तो आप, इससे पहले कि मैं आपसे सवालात शुरू करूं, फिर आपसे शायरी भी सुनेंगे, आपका कलाम भी सुनेंगे, तो मैं चाहता हूं कि एक गज़ल के चंद अशार जो है, मेरी पुरानी गज़ल आपके नाम करूं, तो अगर आप जी, इजाज़त दें तो, ठीक है ना? तो जी, वो है मेरी बहुत पुरानी, पहली जो मेरा मजमूआ कलाम है, उसका मैं दिखाता हूँ। ये रक़्स दिल इसका नाम था। अब तो माशाल्लाह 5वें मजमूआ पे काम हो रहा है और तरतीब दे रहे हैं उसको। तो दूसरा मजमूआ था सितारों से परे, और तीसरा था अपना रोशनी का बदन, और चौथा ज़िंदगी अधूरी है। और अब ये 5वां जो है उसका नाम है अजनबी जज़ीरों में। तो इसमें से एक गज़ल जो है मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, उसके अशार सिर्फ जी, अच्छा। स्पेशली आपके लिए। तो अर्ज़ करता हूँ। तो सितारों की चमक हो, सितारों की चमक हो, चांदनी हो तुम, सितारों की चमक हो, चांदनी हो तुम, चमन में मुस्कुराती एक कली हो तुम, बहुत खूब। चमन में मुस्कुराती एक कली हो तुम, मेरा दिल है मोहब्बत से बड़ा सागर, मेरा दिल है मोहब्बत से बड़ा सागर, किनारे सैर करती जल परी हो तुम, क्या कह रहे किनारे हैं? सैर बहुत खूब, करती जल परी हो तुम। बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया। मधुर सा गीत कोई एक उदासी में, मधुर सा गीत कोई एक उदासी में, अंधेरी रात में एक रोशनी हो तुम, अंधेरी क्या रात कह में एक रोशनी हो तुम। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और सबा में हो तेरी खुशबू बसी जैसे, सबा में हो तेरी खुशबू बसी जैसे, हंसी तेरी के जैसे फूल जड़ी हो तुम, वाह! हंसी तेरी आपको नजर आ गई वैसे, माशाल्लाह नाजरीन को भी। हंसी तेरी के जैसे फूल जड़ी हो तुम, ओ तेरे जैसा नहीं कोई जमाने में, तेरे जैसा नहीं कोई जमाने में, बहुत ही खूबसूरत एक परी हो तुम, वाह! क्या कहना। और बहुत शीरीं, बहुत मीठी, मजे वाली, बहुत शीरीं, बहुत मीठी, मजे वाली, के चेरी हो या कोई रस भरी हो तुम, आहा! के चेरी बड़ी हो अच्छी चीज़ों या को आप ले आए शेर में माशाल्लाह। शुक्रिया। कचहरी हो या कोई रसबरी हो तुम, और न जाने कब से देखे जा रहा हूँ मैं, न जाने कब से देखे जा रहा हूँ मैं, न जाने कब से बारिश में खड़ी हो तुम, क्या न कहना। जाने कब से बारिश खूबसूरत में। तशबीहात से खैरात। शुक्रिया। अब न जाने कब से बारिश में खड़ी हो तुम। आखिरी शेर है कि मेरे दिल में सवा तेरे नहीं कुछ भी, मेरे दिल में सवा तेरे नहीं कुछ भी, जुनू मेरा मेरी दीवानगी हो तुम, जुनू मेरा मेरी दीवानगी हूँ तुम। बहुत शुक्रिया आपका, और आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में। और सबसे ज़बरदस्त जो बात ये है कि मैं ये अर्ज़ करना, आपके जो आपने मुझे तबसरा फरमाया, हमारे इस दौर के जो है बहुत ही अजीम दानश्वर
اور مشہور و معروف شاعر، نثر نگار، تنقید نگار اور محقق محترم پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے اور آپ کو محبت کی شاعرہ کا خطاب دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے بڑے شخصیت نے جو آپ کی کتاب کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو اب شکریہ۔ آپ، شکریہ، اور اب ہم کچھ آپ سے یہ بات کریں گے کہ آپ جو ہے، جو یہ آپ نے نام رکھا ہے اس کا، جو اپنے مجموعہ کا، تو یہ سنسکرت کی زبان میں ہے سپتک۔ ناظرین شاید ہمارے جاننا چاہیں گے اس کا، کیونکہ سنسکرت تھوڑی سی زبان ایسی ہے کہ جو بالکل عام ادھر خاص طور پہ ہمارے پاکستان اور دوسری جگہوں پہ نہیں سمجھی جا سکتی، تو آپ اس کا تھوڑا سا مطلب جو ہے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ اصل میں ایک پاکستان میں میرے فیس بک فرینڈ رہ چکے ہیں، نصیر احمد، تو جی انہوں جی نے نام تجویز کیا تھا شعری مجموعہ کا سپتک، اور یہ جی اصل میں لفظ ہے سنسکرت کا، اس کے جی جی معنی ہے 7 سروں کا سنگم۔ جی جی بے شک بے شک۔ تو یہ موسیقی کے آلات سے منسلک ہے، اس کا مفہوم جو ہے۔ تو مجھے جی جی انہوں نے کہا کہ آپ کے اشعار میں کافی سر ہیں، جی تو جی آپ نے سر سے ریلیٹڈ ہی کچھ نام رکھیے۔ جی تو جی مجھے یک حرفی لفظ عنوانی رکھنا تھا، ایک حرف کا، اچھا تو اچھا، مجھے بہت اچھا لگا، اور جی ماشاءاللہ کافی مقبول ہوا یہ نام۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ آپ جو ہے اس میں آپ کی شاعری میں موسیقیت ہے اور اس طرح، تو آپ اس میں آپ کا موسیقی سے بھی لگاؤ ہے کوئی یا؟ موسیقی سے بس گانے سننے کی حد تک، یا پہلے غزلیں سننے کا شوق ہوا اب، تو اچھا، اس کے علاوہ گانے وانے یہ کا شوق مطلب تھا آپ کو مطلب نہیں ہے کبھی کوئی انسٹرومنٹ یا خود گانا نہیں، کبھی گانا کچھ ہو؟ بجایا نہیں ہے، کوئی موسیقی کے نہیں، آلات بھی مجھے بجانا آتا بھی نہیں ہے۔ اچھا اب اچھا، گا لیتی ہوں گیت وغیرہ گانے، لیکن غزل میں جو ہے وہ تحت اللفظ میں پڑھنا پسند کرتی ہوں، ہاں اور اچھا غزل، جی، تو ایسے اچھا بس اچھا، گانے سننے کی حد تک شوق ہے، ورنہ کوئی بجا وجا کے یہ نہیں۔ مطلب ترنم سے گا سکتی ہیں یا پڑھ سکتی ہیں آپ لوگ مطلب؟ نہیں، ترنم سے میں شعر نہیں پڑھتی، تحت اللفظ میں پڑھتی ہوں۔ اچھا پتہ نہیں مجھے شعر جو ہے وہ ترنم سے پڑھا ہی جاتا ہے، مجھے اچھا بہت اچھا، کوشش کرتی ہوں، گانے ہاں وغیرہ تو گا لیتی ہوں، لیکن شعر جو ہے وہ جی، تحت اللفظ میں ہی ادائیگی مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے میرے لیے، اچھا اچھا، اور میں تو یہ آسانی میں ہی لاتی ہوں۔ گانے کس طرح کے گا لیتی ہیں؟ فلمی گانے؟ جی، فلمی گانے جو پرانے گانے ہیں، اچھا اچھا، بہت میرے فیوریٹ گانے ہیں، تو میں اکثر وہ گانے اسکول کے زمانے سے، جب انتاکشری کا گیم ہم لوگ کھیلتے تھے سہیلیوں کے دوران، ہاں اچھا سہیلیوں اچھا، کے بیچ، تو وہ گایا کرتی تھی گانے وغیرہ، چلے لیکن اب جو ہے ایک دو بولے گانے کے سنا دیں، فلم کا گانا کوئی بھی، ہاں کوئی بھی، ہاں بالکل، اچھا ٹھیک، جی ایک گانا جو مجھے بہت پسند ہے، جی، آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے، دل کی ہے دھڑکن ٹھہر جا، مل گئی منزل مجھے، آپ کی نظروں نے سمجھا۔ واہ کیا بات ہے، اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، یہ بہت خوبصورت گانا ہے، بہت ہی اس میں جو اشعار بھی بہت خوبصورت ہیں اس کے، مجھے بھی ویسے بہت پسند ہے۔ تو اب ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا جو شعر بہت ہی مشہور و معروف ہوا ہے، اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ جس کی خاطر ہے کیا میں نے سفر صدیوں کا، جس کی خاطر ہے کیا میں نے سفر صدیوں کا، کیا میرے واسطے کچھ پل وہ ٹھہر جائے گا، کیا میرے واسطے کچھ پل وہ ٹھہر جائے گا۔ یہ وہ کون ہے آپ یہ بتائیں گی؟ یہ تو تخیلات، یہ خیال میں ہی ہے، سمجھ گئے؟ ابھی تک حقیقت میں ظہور پذیر نہیں ہوا ہے، یہ ہاں تخیل میں ہی صحیح ہے، جی جی جی۔ اچھا، دوسرا ابھی یہ آپ سے کہ پوچھنا چاہے، سب سے پہلے جو میں نے آپ کی وہ بک میں تھوڑا سا چیدہ چیدہ پڑھا ہے، جو آپ نے مجھے ڈیجیٹل اس کو یعنی برقی نسخہ ہے۔ بھیجا تھا، تو اس میں آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی کہانی لکھی، اور پھر اس کے بعد وہ شائع ہوئی، تو اس پہ آپ زیادہ پھر اس کا دل کرا کہ اور بھی کچھ لکھیں، نہیں، جب میں جیسے اسکول کے زمانے میں، کہانی میں نے کب لکھی تھی، جب میں اسکول میں تھی کلاس جی 10 جی میں، جی جی، وہ ایک اسکول سے ایک میگزین ہمارا شائع ہوا تھا، تو اس ہوں، میں اردو کی ٹیچر نے کہا کہ کچھ مضمون یا کچھ غزل وغیرہ بھیجو، تو میں نے کہانی لکھی تھی جہیز پر، کا عنوان جی تھا احساس شکست، تو وہ کہانی شائع ہوئی تھی پہلی بار۔ اس کے بعد مجھے ایک پاکیزہ آنچل رسالہ آتا ہے جو بہت مشہور تھا اس وقت، دہلی سے شائع ہوتا ہے ابھی بھی، جی تو وہ بہت شوق سے پڑھتی تھی میں، اس سے میری زبان قدر بہتر ہوئی، کیونکہ جی یہاں جی پہ کولکتہ شہر میں جانتے ہیں یہاں کا ماحول ویسا ہے نہیں،
جی جی زبانیں یہاں پہ اتنی شستہ صاف خالص نہیں ہے، تو جی جی مطالعے کی وجہ سے میری زبان اچھی رہی، اور لکھنے کا بھی جب میں لکھنے بیٹھی تو الفاظ مطلب مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا کہ میں کون سا الفاظ استعمال کروں، تو جی یہ جی مطالعہ کی ارادے کی وجہ سے مجھے لکھنے میں بھی آسانی ہوئی۔ تو جی پھر جب میں نے فیس بک آئی ڈی بنائی، پھر میں نے دیکھا کہ شعرا کا کلام وغیرہ پوسٹ ہو رہا ہے اور لوگ لائک اور کمنٹس کر رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے بھی بہت خوب واہ یہ سب جیسے کمنٹس ملیں گے۔ جی تو جی پھر میں نے بالکل لکھنا شروع کیا، اور جی میرے ایک پٹنہ کے ایک استاد ہیں عالم خورشید، انہوں نے کہا کہ آپ میں مجھے امکانات نظر آتے ہیں، تو میں آپ کی طرح کروں گا، آپ جو عروض کی جانکاری لے لیجیے، بہور جو بہر میں لکھتے ہیں شعر۔ تو جی میں جی نے ان سے سیکھا بہر کی وغیرہ کی جانکاری، اس کے بعد لکھنا شروع کیا۔ جی جی وہ بھی شاعری کرتے ہیں، جی وہ پٹنہ کے بہت مشہور شاعر ہیں، مشہور عالم شاعری، خورشید۔ جی 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 بالکل اپنا بالکل بہار سے تعلق ہے۔ بالکل۔ اچھا اچھا، ایک اور بھی آپ میں نے دیکھا اس میں استاد کا نام لکھا ہوا ہے آپ نے بک میں۔ ہاں وہ دوسرے استاد اصل میں بہت مصروف ہو گئے تھے تو انہیں وقت نہیں مل رہا تھا۔ پھر جی جی منظور قاضی، وہ کافی مطلب ان کی عمر سمجھیے کہ 95-96 سال ہے، اور اچھا اب وہ بہت بیمار بھی ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے بہت اللہ ہم تعالیٰ لوگ جو آپس میں بات کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، اپنا خیال بتاؤ۔ میں جی جی شعر میں لکھتی تھی تو وہ کہتے تھے بس شعر میں ایک یا دو لفظ بدلتے تھے وہ، اور جی شعر جی بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ بالکل، ایک لفظ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، جی، بے شک اور شاعری میں مجھے تو۔ بھی خوشی ہوتی تھی کہ میرا اپنا تخیل برقرار رہا۔ دادا رضا بدر مجھے پسند نہیں تھی اپنے اشعار میں، جی جی بہت جی سے شعراء نے اصلاح کی، لیکن پورا کا پوری غزل ہی وہ بدل اپنی طور پہ لکھ دیتے تھے، جو مجھے پسند نہیں جی تھا۔ میں جی کہتی جی تھی شعر میرا ہی رہے، بس بہتر ہو جائے تھوڑا۔ ہاں ہاں تو جی 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 منظور قاضی جو ان سے میری میری بات چیت ہوتی تھی تو بہت ہم لوگ ایک دوسرے میں اچھا کوآرڈینیشن تھا، اچھا سمجھتے تھے ایک دوسرے کو، تو جو بھی میں جی جی خیال لکھنا چاہتی تھی وہ میری بہت انہوں نے رہنمائی کی، اور میں نے جی جی بہت کچھ۔ بالکل نہیں، یہ کوئی بھی فن ہو اس کے لیے جب تک آپ اس کے اصول و ضوابط نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ صحیح اس میں ہاں میں خوبصورتی سیکھنا نہیں چاہتی تھی، مجھے کوئی لکھ کر دے دے تو مجھے یہ پسند نہیں تھا۔ آتی۔ میں جی جی چاہتی تھی جی کہ بھائی اپنا جو میرے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں ان کا ہی اظہار کروں، جی 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 یہ اپنا کیسے بیان۔ آپ کو خیال آیا؟ جیسے آپ نے سب سے پہلے عالم خورشید صاحب سے آپ نے بات کی تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ واقعی اس میں کو جو ہے قواعد و ضوابط علم عروض سیکھنا چاہیے، ورنہ پھر شاعری صحیح نہیں ہوگی؟ تو بعض لوگ تو پرواہ نہیں کرتے ہاں نا۔ تو جی جی یہ تو شرائط ہے نا، شعر جو ہے بنا بیل کے تو شعر بنے گا نہیں، وہ نثر رہے گا۔ جی تو جی یہ بالکل مجھے پہلی شرط تو مجھے لگی کہ سیکھنا ہوگا، اور مجھے کافی محنت کرنی پڑی، میں بہت بار نا امید ہو جاتی کہ اب بے مجھ سے شک نہیں ہوگا، بہت مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، پھر وہ مجھے سمجھاتے تھے نہیں آپ وہ سیکھ مشکل جائیں وہ، گے، آپ محنت کریں آپ سیکھ جائیں گی۔ ہاں تو انہوں بالکل نے بہت بار میں پیچھے بھی ہٹی، پھر انہوں نے انکریج کیا کہ نہیں آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ سب کو پرابلم آتی ہے، مسئلے آتے ہیں۔ ہاں جی تو جی پھر اس طرح سے پھر مجھے واقعی مشق کرتے کرتے پھر مہارت ہو گئی، پھر سمجھ میں آ گیا آسانی سے۔ جی اور جی پہلے جی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بہر کیا ہوتا ہے، کیسے لکھیں بالکل گے شعر۔ بالکل، آنی اور بہور کا علم جو ہے بڑا مشکل بھی ہے، اس میں اگر بہت اس میں سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، پھر بندے کو خیالات آتے ہیں تو پھر ان کو ترتیب دینا پھر دوبارہ سے اس کے مطابق، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ ہے، تو چلو باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ تھوڑا ناظرین کا کلام بھی سنیں، تو کوئی آپ نے منتخب کیا ہے یا ایک غزل مجھے ایک پسند ہے آپ کی بڑی، یا وہ والی غزل سامنے ہو تو وہ سنا دیں، یا آپ اپنی ایک غزل مجھے بڑی پسند تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مصرع، ایک صحیفے کی طرح آنکھ میں اترا پانی، اگر آپ کے سامنے ہے تو وہ سنا ہاں دیں، ورنہ محنت کا آپ کا میٹھا پانی۔ ہاں بالکل یہ سنا دیں آ، ذرا، عنایت کریں۔ شاید سامنے تو نہیں ہے، جو کچھ اشعار مجھے یاد ہے میں سنا دیتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک کر لیں۔ صحیفے کی طرح آنکھ میں اترا پانی، واہ ایک کیا صحیفے کی طرح آنکھ میں اترا پانی، اب کہاں میں ہوں کہاں خواب کا میٹھا پانی، واہ واہ اور کیا ایک بات، تنکے کی چبھن نے میری عزت رکھ لی، ایک واہ تنکے کی چبھن نے میری عزت رکھ لی، کس واہ کس بشاشت سے میری آنکھ سے گزرا پانی، اترا پانی، کیا بات ہے، کیا کس بات ہے، بشاشت سے میری آنکھ سے گزرا پانی۔ واہ اور بہت خوبصورت جی، بہت اس نے خوبصورت، غربت کے بہانے سے چھڑایا دامن، واہ اس نے غربت کے بہانے سے چھڑایا دامن، ہم نے واہ پلکوں پہ بڑی شان سے روکا پانی، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، ہم نے بہت پلکوں پہ بڑی شان سے روکا پانی، اور ایک دعا ہے جو بچاتی رہی ہے ورنہ، ایک واہ دعا ہے جو بچاتی رہی ہے ورنہ، آ، لے کے پھرتا رہا میرے لیے دریا پانی۔ واہ کیا بات، کیا بات، زبردست، واہ کیا خوبصورت، ماشاء اللہ اشعار تھے آپ کے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کی اس کتاب پہ ماشاء اللہ سے وہ بھی بڑی مشہور شاعرہ ہیں امریکہ سے، ان کا تعلق ہے، نیلم بھٹی صاحبہ، انہوں نے بہت خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے، اور نصیر صاحب تو خیر انہوں نے کو پورا مشورہ بھی دیا، انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ اس میں کیا ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا انہوں نے بھی لکھا ہے، وہ کیا نام ہے، پروفیسر ظفر اقبال صاحب، جو کہ پریس فار پیس یو کے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ کا ان سے کیسے تعارف ہوا کہ انہوں نے مطلب یہ کتاب یو کے سے آپ کی جو ہے شائع کروائی؟ میں بتا رہی ہوں کہ یہ کتاب جو ہے مسودہ کولکتہ کے اردو اکیڈمی میں بہت دن پڑھا رہا، بہار کے اردو اکیڈمی میں پڑھا رہا، لیکن ہر جگہ بات کو آگے بڑھ نہیں پائی۔ ایک بار جی انہوں نے خود اپروچ کیا کہ میں آپ کی کتاب شائع کروں گا۔ جی میں نے کہا بھائی یہ ایسے اتنی دل سے بول رہے ہیں تو میں نے انکار نہیں کر پائی۔ میں نے صحیح کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بس، اور صرف 2 مہینے کے 2 ماہ لگے ہوں گے، صرف 2 ماہ کے اندر ہی ساری ایڈیٹنگ کریکشن جو بھی پروسیسنگ ہوتی ہے پبلشنگ کی، انہوں نے جی بہت پھرتی سے تندہی سے کام کیا، جی اور جی فروری کے بعد اکتوبر 2022 میں کتاب شائع ہوئی۔ اور انہوں نے ایک چیز سب نے بہت تعریف کی کہ اس کتاب میں ڈیزائننگ جو ہے، اسکیچنگ جو ہوئی ہے اشعار کے مناسبت سے، تو سب کو بہت پسند آیا کہ اس کی ڈیزائننگ اور جو اسکیچنگ کا استعمال ہم نے کیا ہے، یہ پہلے انگریزی کتابوں میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اب بہت مفقودی ہو گیا یہ چیز، تو لوگوں کو یہ تحریک ملی کہ وہ بھی اپنی کتاب میں جو وہ اسکیچنگ آرٹ وغیرہ شعر کے ساتھ وہ ایڈ کریں گے۔ کچھ لوگوں کو اچھا یہ تحریک ملی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی ایسے چھپوائیں گے، اور اس صحیح، کے بعد صاحب کو کافی آرڈرس ملے کتاب شائع کرنے کی، یہ سب اچھا اچھا، کرنے کے بعد۔ جی 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 تو اس ماشاء کی اللہ، ڈیزائننگ جو ہے وہ پاکستان میں ایک ڈیزائنر انہوں نے کی ہے، جی جی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، اور جی یہ کتاب پبلشر جی، ہیں لندن کے اقبال کام ظفر سارا صاحب۔ پاکستان سے کروایا انہوں نے، یعنی آپ کو جی کام سارا یعنی بک کا پاکستان سے ہی کروایا ہے؟ جی جی، اچھا اور یہ ادھر سے، پبلش ہوئی ہے دہلی میں، مرکزی پبلیکیشن دہلی سے اچھا بائی روڈ آئی ہے میرے پاس۔ اچھا اچھا اچھا، جی تو آپ ماشاء اللہ سے خوش قسمت ہیں کہ میں نے سنا آپ کی ساری بکس بک بھی گئی ہیں، ہاں، ماشاء اللہ یہ بھی بہت حیرت کی بات ہے، جب میں کتاب لے کر آئی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتابیں سیل کیسے ہوں گی، میں بس اتنا سوچا تھا اور یہ کہ ہر 2-4 تو دن میں ایک میسج آتا، فون مبارک آتا دیتے کہ ہیں، کتاب بھیجیے، تو ہاں اور ابھی دیکھیے میرے پاس ایک کاپی بھی نہیں بچی، جبکہ ایک کاپی میرے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی میں گئی تھی کرناٹک، بنگلور صحیح، اردو اکیڈمی کا مشاعرہ تھا، تو وہاں پہ ایک جی جی، شاعر ہے ثنا ساگر، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کتاب لینا چاہوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہاں اب واہ، دوسرا ایڈیشن چھپنے کی تیاری کر رہی ہوں کہ یہ ستک کا دوسرا اس ایڈیشن آ کا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کتابیں ہم نے سمجھا کتاب میں شاید آج کل لوگ پڑھنا چھوڑ دیا، اس کا مطلب دکھ رہی ہے، ماشاء اللہ، نہیں، یہ لوگوں نے میری جو ہمسر شاعرات ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بھئی ہماری کتابیں سیل کروا دیجیے، کیسے آپ نے کتاب سیل کیا سارا؟ میں نے کہا ہاں بس یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت، بے ورنہ شک، اس کتاب کو بہت اکیڈمیوں نے ریجیکٹ کیا ماشاء اللہ ماشاء چھاپنے اللہ، سے۔ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جی اور بھی اتنے عطا فرمائے اور آپ کا جو ہے اس قلم میں اور زیادہ طاقت آئے، ماشاء اللہ آپ کے بہت خوبصورت آپ جو لکھتی ہیں۔ تو ابھی ہم آپ سے اور کیا کہتے ہیں، تو اور جو باقی اور آپ کی جو اور کتب ہیں ان کے ذرا نام ناظرین کو بتا دیں کہ تاکہ پھر ہم آگے پھر چلیں کہ دوسرے یہ سوالات کی شیخ طرف۔ سے پہلے میرے ایک نعتیہ مجموعہ ہے، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جی اردو اور ہندی زبان میں شائع ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نعت کی کتاب کی برکت سے ہی یہ شعری مجموعہ ہے، جی جی جی، ورنہ پہلے اچھا، بہت ساری رکاوٹیں آئی تھیں۔ جی جی اور بالکل، اس میں بھی میرے ایک ہمسر شاعر ہیں انصار البشر صاحب، وہ کولکتہ میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی نعت کی کتاب چھاپوں گا، ان کے دل میں یہ بات ہے، انہوں نے چھپوا کے باقاعدہ میرے گھر تک پہنچائی، انڈیا سے نا، انڈیا سے، تو میرے شہر میں ہی رہتے ہیں وہ، یہاں ہاں سے اچھا آدھا ایک گھنٹے کا راستہ ہے ٹرین، اچھا تو انہوں اچھا نے اچھا، چھپوا کر میرے گھر تک پہنچائی وہ کتاب، تو یہ مطلب ایسا لگا کہ جیسے مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا محنت زیادہ، اچھا کتابوں اچھا، کے معاملے میں اتنا بھاگ دوڑ ہوتی ہے، ساری ڈیزائننگ وغیرہ سب ان لوگوں نے کی، میں نے مسودہ بھیجا، کریکشن کی، پروف ریڈنگ کی، باقی ساری جی جو محنت ہوتی ہے بھاگ دوڑ کی سب انہوں نے کی۔ ہاں ماشاء اللہ میں بہت کیا بات، شکرگزار ہوں دونوں کی، اقبال ظفر صاحب کی اور انصار البشر صاحب کی۔ اچھی ہے کہ آپ کو اچھے اچھے لوگ مل گئے، جی، تو اللہ کی مدد ہوئی ہے، اور بہت کرتی ہیں اور آپ کا خوش انٹرویو نصیبی ہے میری کہ جی، نہیں ماشاء اللہ ورنہ بہت کتاب چھاپنا مطلب اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کتاب چھاپنے کے معاملے میں۔ بے شک بے شک بے شک، کیوں نہیں کیوں نہیں۔ تو اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کا تو جہاں تک مجھے علم ہے کہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ تعلیم و تدریس ہے، تو ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہیں اسکول میں یا لیکچرر ہیں یا کیا جی جی، کس طریقے کا آپ میں کا اصل یہ؟ میں میں اسکول میں گریجویشن کے بعد میں نے ٹیوشنس کیے، پرائیویٹ ٹیوشنس، پھر اسکول میں پڑھایا، پھر جی جی کولکتہ سے باہر بھی میں نے کافی اسٹیٹ جیسے کہ راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، ان سب جگہوں پہ میں نے جا کے پڑھایا اسکول میں، اور ماشاء ساتھ اللہ، ساتھ سیکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ادھر کچھ دنوں سے ابھی جو ہے کتاب کی طرف زیادہ رجحان ہے، تو ابھی فی جی جی، الحال کسی اسکول میں نہیں ہوں، اور میں نے ایک اسکول میں بحیثیت پرنسپل بھی میں نے کام کیا کچھ دن،
لیکن مجھے لگا کہ مجھے ادب کی طرف زیادہ میرا رغبت میرا رجحان بڑھ رہا تھا, زیادہ فوکس ادھر ہی, تو میں نے ارادہ کیا کہ اب میں سیکھنے کی طرف زیادہ ٹائم دوں گی. کون سا سبجیکٹ زیادہ پڑھاتی ہیں آپ؟ میرا بایولوجی تھا, BSc میں نے کیا بایو سائنس میں. اچھا. تو میں نے بایولوجی میں نے زیادہ پڑھایا ہے. اس کے علاوہ میتھس وغیرہ بھی, میتھس, فزکس اور لینگویجز میں انگلش اور اردو بھی پڑھاتی ہوں. اچھا. سائنس گروپ اور لینگویج, یہ دو تو چیزیں میں نے. گریجویشن کے بعد پھر آپ نے آگے تعلیم کو جاری نہیں رکھا؟ نہیں, تعلیم اس کے بعد میں نے بس پڑھانا جو شروع کیا, تو مجھے پڑھانا اتنا اچھا تھا. صحیح بات. اور اتنا میں نے کچھ سیکھا, پڑھنے کے دوران نہیں سیکھا تھا, اتنا پڑھانے کے بعد مجھے نالج ہوا. بالکل, اس پہ تو زیادہ سیکھتا ہے انسان. اچھا یہ بتائیے کہ کیا کہنا تھا, نہیں ماشاءاللہ آپ نے جو نعت کی پوری جو ہے وہ کتاب اس میں لکھی ہے, اور بہت ہی نازک یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں قلم اٹھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ سے پوری کتاب لکھ دی, ہم نے 5-6 نعتیں لکھی ہیں. تو یہ ہے کیسے لکھا کہ رمضان کا مہینہ تھا, اور ایک جی واٹس ایپ گروپ میں سحری کے بعد روز ایک مصرع دیا جاتا تھا, اور اس پہ لوگ تبادمائی کرتے تھے. تو سحری کے میں رات کو کھانے کے بعد وہ لکھتی تھی, روز ایک نعت اس طرح سے لکھنا ہو گیا, اور ایک ماہ میں کم سے کم 25 نعتیں میں نے لکھ دی. اچھا ماشاءاللہ, تو وہ ایک ایسا ماحول بن گیا تھا. صحیح بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کسی بھی کام کے لیے آپ کو ایک ماحول آپس میں بہت ضروری ہوتا ہے بنانا. ہاں یہ تو ہے بالکل. ماحول نہیں ملے گا تک. جی آپ کا تعلق بھی مذہبی گھرانے سے ہوگا یقیناً, تو اس وجہ سے بھی کوئی ماحول. جی بالکل. گھر کے لوگ مجھے بہت میرے محنتی, ایماندار, اور مجھے ہمیشہ انہوں نے انکریج کیا اس معاملے میں. کبھی جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعری اچھی چیز نہیں ہے, یہ سب چیز نگیٹیوٹی مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا. گھر والوں نے کافی مجھے انکریج کیا اس معاملے میں. کوئی بھی چیز جب اخبار میں چھپتی تھی میں شوق سے دکھاتی تھی, بہت خوش ہوتے تھے دیکھ کے. یہ شاید اخبار میں. جی چلیں, اب تو اور آپ کیا سنا رہی ہیں ہمیں, ابھی پھر کچھ اپنا بتائیں. نعت اب سنیں گے کیا ایک؟ جی بالکل, سبحان اللہ, سنائیں اجازت ضرور. ماشاءاللہ. جی عنایت کریں. ماشاءاللہ. یہ میں نے بھی سامنے رکھی تھی. جی کوئی نہیں, آپ تلاش کر لیں. تو میں ناظرین کو بتا دوں کہ ناظرین یہ جو آج کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے چراغ فن, اور اس میں آپ جڑے رہیے. اور اس میں آپ جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں آج, مشہور و معروف شاعرہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ, اور ان کے ساتھ خوبصورت باتیں بھی ہو رہی ہیں, ان کا خوبصورت کلام بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ. آپ جڑے رہیے. تو چلیے آپ فوزیہ صاحبہ آپ بتائیے. جی نعت پاک کے اشعار ہیں. جی. کہ میرے دل میں رسول پاک کی الفت سمائی ہے, سبحان اللہ. میرے دل میں رسول پاک کی الفت سمائی ہے, نہیں کچھ کام دنیا سے, یہی میری کمائی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. خبر یہ مومنوں نے مصطفیٰ سے آج پائی ہے, واہ خوشی سے جھوم جاؤ قدر والی رات آئی ہے. کیا بات. بلاتا ہے مجھے شاید مدینے کا نگر دیکھو, واہ بلاتا ہے مجھے شاید مدینے کا نگر دیکھو, وہاں کی خاک کو چھو کر ہوا پیغام لائی ہے. کیا بات. میں اپنی خوش نصیبی پر سدا ہی رشک کرتی ہوں, واہ میں اپنی خوش نصیبی پر سدا ہی رشک کرتی ہوں, مجھے بس نعت لکھنے کی خدا نے راہ دکھائی ہے. واہ کیا بات. نہ کیوں ہو رشک جنت شہر طیبہ کا ہنسی منظر, واہ نہ کیوں ہو رشک جنت شہر طیبہ کا ہنسی منظر, کہ جس کے چاروں جانب ہی گھٹا رحمت کی چھائی ہے. کیا بات. اور رہائی مل گئی سب کو یہاں اپنے گناہوں سے, رہائی مل گئی سب کو یہاں اپنے گناہوں سے, بہار مسکرائی بخششوں کی رات آئی ہے. واہ عطا کر دیں وہ پل بھر میں جہانوں کی رضا دولت, واہ عطا کر دیں وہ پل بھر میں جہانوں کی رضا دولت, خزانے میں کہاں ان کے کمی کوئی بھی آئی ہے. کیا بات. واہ سبحان سبحان اللہ. کیا بات ہے. جزاک اللہ جی, آپ بہت خوبصورت نعت آپ نے عنایت کی. تو چلو اب آگے چلتے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے جیسا کہ محترم پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب نے آپ کو یہ خطاب دیا محبت کی شاعرہ کا, اور اس میں مجھے محبت کے بارے میں کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے بتائیں اس بارے میں. کہ ایک تو یہ شعر ہے بہادر شاہ ظفر کا, اتنا پرانا,
اور یہ بھی کچھ مرد حضرات کے لیے ذرا محبت کا اظہار مشکل ہوتا ہے، تو سب اشعار کے میں بتا رہا ہوں آپ کو جو شعراء نے لکھے ہیں کہ حال دل کیوں کر کریں اپنا بیاں اچھی طرح، حال دل کیوں کر کریں اپنا بیاں اچھی طرح، روبرو ان کے نہیں چلتی زباں اچھی طرح، روبرو ان کے نہیں چلتی زباں اچھی طرح۔ یہ تھے بہادر شاہ ظفر۔ اور اب آپ کے استاد کی طرف جی اور آپ کے استاد کی طرف چلتے ہیں، عالم خورشید صاحب۔ ان کا شعر ہے کہ سب کچھ ہم ان سے کہہ گئے لیکن یہ اتفاق، سب کچھ ہم ان سے کہہ گئے لیکن یہ اتفاق، کہنے کی تھی جو بات وہی دل میں رہ گئی، کہنے کی تھی جو بات وہی دل میں رہ گئی۔ اور ہمارے جو مشہور و معروف مرحوم جو احمد ندیم قاسمی صاحب، وہ کہتے ہیں تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجا تو معانی نے بغاوت کر دی، لفظ سوجا تو معانی نے بغاوت کر دی۔ جی اور جون ایلیا میرے بڑے پسندیدہ شاعر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت کچھ نہ تھی جز بدحواسی، محبت کچھ نہ تھی جز بدحواسی، کہ وہ بندے قبا ہم سے کھلا نہیں، کہ وہ بندے قبا ہم سے کھلا نہیں۔ تو یہ تھے شعراء کے۔ اور آپ کا جو شعر اس میں ہے، اس کا مصرع کچھ یوں ہے کہ بکھرا ہوا ہے حسن میرا چار سو مگر، بکھرا ہوا ہے حسن میرا چار سو مگر، کیوں آئینے کے سامنے دھندلا رہی ہوں میں۔ تو یہ میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ تھوڑا ذاتی سا ہے کہ جیسے آپ محبت کی شاعرہ مخصوص جعفری صاحب نے فرمایا، اور آپ کا یہ شعر بھی کہ آپ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور بکھرا ہوا ہے حسن آپ کا ہر طرف، تو ایک شادی ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کی؟ دیکھیے شادی اور شاعری مجھے لگتا ہے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ہے، جب تک شاعری چل رہی تب تک شادی نہیں ہو سکتی، اور شادی ہوگی تو پھر شاعری ختم ہو جائے گی۔ تو شاعری تو ساری عمر چلے، میں نہیں چاہتی کہ شاعری کا سلسلہ ختم ہو، میرے اور شاعری کے بیچ میں کوئی تیسرا آئے تو میں بھی یہ نہیں چاہ رہی، بس یہی وجہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری تو ساری عمر بننے کے ساتھ۔ ارادہ دیکھیے اب جب اللہ چاہے گا تو ارادہ بن جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی، جب کوئی رائٹ بندہ آپ کے سامنے آئے تو آپ سب کچھ تیاگ، تو ایسی سچویشن ایسے حالات اگر آئیں گے تو انشاءاللہ جی کوئی ایسا انسان اچھا انسان ہو جو شاعری جس کو پسند ہو اور آپ کو اس کو جاری رکھنے کا۔ سول میٹ پہ میں یقین رکھتی ہوں کہ ایک سول میٹ آپ کا ہے، وہ اگر سامنے آئے گا تو پھر آپ کچھ نہیں سوچیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی عادات فطرت کچھ بھی نہیں، تو وہ شخص کے آنے کی دیر ہے۔ جی 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 تو اچھا، آپ کا جیسے میں نے آپ کے پڑھا ہے اس میں کہ آپ کو اس کا اردو کے علاوہ جو ہے وہ مادری زبان تو آپ کی اردو ہے، اور اس میں یہ بنگلہ بھی آپ کو آتی ہے اور انگلش بھی آتی ہے، تو ان زبانوں میں بھی آپ نے شاعری کی ہے کوئی؟ نہیں، شاعری میں نے اردو میں ہی کی، بنگلہ زبان جو ہے وہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آتا ہے لیکن اتنی دسترس نہیں ہے، جی جی، اور ہندی زبان بھی تھوڑا بہت لکھ پڑھ لیتی ہوں، لیکن اردو زبان کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ پڑھائی جو تعلیم ہوئی ہے 1 سے 10ویں تک وہ کلاس اردو میڈیم اسکول سے ہی ہوئی، تو اردو میری مادری زبان بھی رہی اور ابتدائی تعلیم بھی اردو میں ہوئی، تو اردو پہ زیادہ مجھے کمانڈ ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے انگریزی میں کچھ پوئمس لی، انگریزی میں نے کچھ پوئم ٹرانسلیٹ کیا ہے، بچوں کی جو نظمیں، میری اگلی کتاب آ رہی ہے بچوں کی نظموں کا مجموعہ حرف کھلونے، تو اس میں میں نے نظمیں لکھی ہیں اور کچھ نظموں کا میں نے انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی میں چھپائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، چلے اچھی بات ہے، اللہ کرے آپ کی کتاب جلد شائع ہو جائے وہ بھی، اور یہ حرف کھلونے جو ہے بچوں کے لیے آپ نے لکھا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بہت ہی میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ واقعی بچوں کے لیے بہت کم لکھا جا رہا ہے شاعری میں خاص طور پہ، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں، اور آپ اس میں سب یہ جب آپ نے بتایا ہے کہ ابھی یہ آپ کی کتاب تقریباً اشاعت کے مراحل میں ہے، تو اس میں سے کچھ آگے بچوں کے لیے آپ سنانا چاہیں گی ہمیں؟ ہاں، ایک نظم میں نے سامنے رکھی ہے، عنوان ہے گھڑی۔ جی عنایت کریں جی۔ یہ نظم جو ہے وہ دہلی کا ایک رسالہ آتا ہے سرکاری ادارہ امنگ، اس میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ جی جی، گھڑی کو کھڑی ٹک ٹک کرتی رہتی ہے یہ، لمحہ لمحہ گنتی ہے یہ، ماشاءاللہ اس نے کبھی نہ رکنا سیکھا، ہر پل آگے بڑھنا سیکھا، ماشاءاللہ، ایک کانٹا پل بتلاتا، دوجا پل کے منٹ بناتا، واہ،
دونوں کاٹے جب ہے ملتے دن یا رات کے 12 بجتے، واہ یوں دیوار پر لگی ہوئی ہے جیسے سب کو دیکھ رہی ہے، واہ اپنی بولی بول رہی ہے، ہر ایک لمحہ تول رہی ہے، ہاں سب کو وقت کی قدر سکھاتی، کاموں کو ترتیب میں لاتی، محنت پر اکساتی ہے یہ، بچوں کو بتلاتی ہے یہ، واہ بچوں محنت کو اپنائے، وقت کی دولت کو نہ گوائے، واہ کھیل کے وقت پہ کھیل بھی کھیلو اور اسکول کا کام نہ بھولو، واہ وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، وقت سے غافل کبھی نہ ہونا۔ کیا بات ہے، واہ واہ بہت زبردست جی ماشاء اللہ. اور واقعی آپ نے اس لیول پہ جا کے یہ لکھا کہ بچوں کو سمجھ بھی آ جائے، اور اپنا بات ہونی بھی ایسی چاہیے کہ جو بچوں کے لیول پہ جا کے وہ بات کی جائے تاکہ ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور ان کو دلچسپ بھی لگے. بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے یہ لکھا ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اور کیا میں نے کرنا تھا کہ کچھ متفری کا اشعار اگر آپ سننا چاہیں گے، محبت پہ آپ کہہ رہے تھے کچھ اشعار۔ جی جی آپ بالکل عنایت کریں. ہاں، میں نے کچھ متفری کا اشعار رکھے ہیں سامنے جی 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 بالکل عنایت کریں عنایت کریں. کہ حیرت زدہ ہے آئینہ بھی مجھ کو دیکھ کر، واہ حیرت زدہ ہے آئینہ بھی مجھ کو دیکھ کر، یوں تیرے انتظار نے چہرہ بدل دیا، واہ 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 کیا اور بات. شعر کی کم نظر کو سبھی کمتر ہی نظر آتے ہیں، واہ کم نظر کو سبھی کمتر ہی نظر آتے ہیں، دل کا رونا ہے کہ برتر نہیں دیکھے جاتے، واہ واہ کیا بات. اور کہ ہر ایک شعر توازن میں ڈھال رکھا ہے، واہ ہر ایک شعر توازن میں ڈھال رکھا ہے، ہر ایک عروج کا فوراً زوال رکھا ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ اور شعر کے لبوں پہ آج کسی کے سوال آ ہی گیا، واہ لبوں پہ آج کسی کے سوال آ ہی گیا کہ دور ہجر کو آخر زوال آ ہی گیا، کیا بات کیا بات. اور ایک شعر کے صبر پہم ہے تقاضا وقت کا، صبر پہم ہے تقاضا وقت کا، دل مصر ہے کیوں مگر تدبیر پر، واہ کیا بات. اور ایک شعر کے وہ لہجوں میں بھی زیر و بم نہ ہوں گے، وہ واہ لہجوں میں بھی زیر و بم نہ ہوں گے، سروں کو چھیڑتے سرگم نہ ہوں گے، واہ اور ایک شعر کے وفا کو آزمانا چاہتی ہوں، واہ وفا کو آزمانا چاہتی ہوں، میں ایک دشمن سیانا چاہتی ہوں، کیا بات ہے کیا بات. میں ایک دشمن سے آنا چاہتی ہوں. واہ کیا بات. اور ایک شعر کے صدیوں کے انتظار پہ سبقت ہی لے گیا، واہ صدیوں کے انتظار پہ سبقت ہی لے گیا، لمحہ جو ممکنات کی جھولی میں آ گرا، کیا بات کیا بات ہے. واہ واہ لمحہ جو ممکنات کی جھولی میں آ گرا، اور ایک شعر کے بیجا مسافتوں نے بنایا ہے دل میں گھر، واہ بیجا مسافتوں نے بنایا ہے دل میں گھر، رشتہ یہی جڑا ہے ردا ایک گھر کے ساتھ، کیا بات کیا بات. اور ایک شعر عشق پہ کہ ہے ردا عشق میں سبق کتنے، واہ ہے ردا عشق میں سبق کتنے، یاد کرتی ہوں بھول جاتی ہوں، یاد کرتی ہوں بھول جاتی ہوں. واہ کیا بات کیا بات ہے. واہ اور ایک شعر کہ ایک نئے بت کو رام کرنا ہے، ہاں ایک نئے بت کو رام کرنا ہے، کان بھی نہیں اچھا، واہ کیا بات کیا بات زبردست. اور شعر کے گھر بناتی ہوں میں ردا دل میں، گھر واہ بناتی ہوں میں ردا دل میں، آگ گھر میں لگا نہیں سکتی، واہ واہ اور ایک شعر کے اب نہیں پرواز کی چاہت کے بس، اب کیا نہیں بات پرواز کی چاہت کے بس، مر مٹی ہے زندگی زنجیر پر، کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ اور ایک شعر کے سفر یہ ختم ہو جائے کہیں پر، ہاں سفر یہ ختم ہو جائے کہیں پر، میں کب ایسا ٹھکانا چاہتی ہوں، کیا بات ہے. واہ اور ایک شعر چھوٹی بہن میں کہ زندہ رہنے والی چاہ، زندہ رہنے والی چاہ مرنے سے گھبراتی ہے، واہ اور چھوٹی بہن میں دو اشعار ہے کہ قصہ عجیب ٹھہرا دشمن واہ طبیب ٹھہرا، واہ واہ قصہ کیا عجیب ٹھہرا دشمن طبیب ٹھہرا، منزل بھی منتظر ہے رستہ حبیب ٹھہرا، کیا بات کیا اور بات. عمرہ کی محفلوں میں تقویٰ غریب ٹھہرا، واہ چلنا بھی تھا ضروری رکنا نصیب ٹھہرا، رکنا نصیب ٹھہرا. واہ کیا بات. نہیں ماشاء اللہ جو چھوٹی بہر میں اور وہ اس کو سہل ممتنع میں آپ نے غزلیں کافی لکھی ہیں. اور شاعری کو تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا اور پھر اس کے بعد اس شاعری کو بھی چھوٹی بہر میں کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو واقعی آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو آپ نے نبھایا ہے. تو
اور اس کے علاوہ جو آپ کی بہت سی ادبی سرگرمیاں، بہت سے اخبارات اور رسائل میں آپ لکھتی ہیں، آپ کو بہت سے ایوارڈ بھی مل چکے ہیں، اور جو ہے تو اور کیا کہتے ہیں جو ریڈیو پہ، آل انڈیا ریڈیو پہ بھی آپ کا کلام نشر ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کچھ شعبہ جات کے کی چیئرمین بھی ہیں، تو جیسے کیا ڈیلی کشمیر ادبی ایڈیشن کی انچارج ہیں، اور اس طرح صدائے اطفال کی کوشہ کی انچارج ہیں، ایک اس میں صدائے بسمل میں جو ہفتہ روزہ نکلتا ہے. آئینہ جمال کی ادبی صفحہ کی بھی انچارج ہیں ماشاءاللہ سے، اور روزنامہ جو ہے مسلم ٹوڈے کی بیورو چیف ہیں. تو بہت زیادہ آپ ماشاءاللہ سے کام کرتی ہیں، اور بہت مصروف ہیں آپ اس سلسلے میں ادب کے لحاظ سے. تو کیا کہتے ہیں، آپ نے اپنی بھی کوئی تنظیم ادب کی بنائی ہے اپنے لوکل یا مطلب شہر میں کچھ جی شاعرات ہیں، ہم لوگوں نے مل کے ایک بزم بہارا ایک ادارہ بس بنایا ہے جو خواتین کا ہی ہے، اور اس جی میں جی اردو اور ہندی کے شاعرات شامل ہیں. تو اچھا ہم لوگ اچھا پروگرامس کرتے ہیں ہم لوگ. جی جی تو اس میں اچھا ماشاء اللہ کافی اس میں نئی شاعرات جو ہے ان لوگوں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا، اور جو گمنامی میں تھی وہ جی لوگ بھی سامنے، جی ان جی میں بھی دلچسپی پیدا ہوئی. ان لوگوں اب ان کی کتابیں آ چکی ہیں ماشاء اللہ. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو شاعرات ہیں، جو فیمیلس رائٹرس خواتین ہیں، ان کو بھی جی ان کی ایک پہچان بنے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اتحاد میں جو طاقت ہوتی ہے وہ تو اکیلے رہنے میں نہیں ہوتی ہے. بالکل بالکل ورنہ ایسے کسی بھی پروگرام میں شاعرات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اب ماشاءاللہ. باقاعدہ اردو اکیڈمی بھی جب مشاعرہ کرواتی ہے تو شاعرات کا ایک دن مخصوص ہوتا ہے، صرف شاعرات کا مشاعرہ ہوتا ہے. جی جی تو جی بہت بالکل. کچھ بدلا ہمارے شہر میں، اور ہمیں خوشی کہ ہماری کوششیں رنگ لا رہی ہیں انشاءاللہ. ہاں آگے جی بھی جی کوششیں جاری رہیں گی. جی جی مانی ماشاءاللہ، آپ اتنے سے عرصے میں اور اتنے کم عمر میں آپ نے ماشاءاللہ بہت سے ایوارڈ حاصل کیے، اور بڑی بات ہے یہ. اور یہ جو بزم بہارا ہیں، اس کے مشاعرے آپ لائیو یعنی ہال میں کراتی ہیں یا مطلب آن لائن جیسے ابھی ہم بات کر رہے نہیں، ہیں؟ آن لائن نہیں، زمینی مشاعرہ ہوتا ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، صحیح ہے. چلو اچھی بات ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. تو محل ہمارے پروگرام کی نشریات ابھی 37 منٹس کی ہو گئی ہیں، تو محل اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی ایک اور تھوڑا سا کلام آپ سے سن لیں، اور تو آپ اگر کوئی عنایت کر دیں آخر میں تو. ہاں، میری یہ غزل ہے جو ایک میگزین میں شائع ہوئی تھی اور کافی پسند کی. جی مطلب ہے جی کہ عطا. حسن کی آن بان چلتی رہی، حسن واہ کی آن بان چلتی رہی، بے خودی بے تکان چلتی رہی. واہ واہ، کیا بات ہے، بے خودی بے تکان چلتی رہی. واہ آ گئی بالوں پر کو ملتے ہی، واہ، آ گئی بالوں پر کو ملتے ہی، بے تحاشا اڑان چلتی رہی. کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے. اور واہ اس کو رکنا محال تھا یکسر، واہ اس کو رکنا محال تھا یکسر، عشق کی داستان چلتی رہی. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ، اور اس شعر کے زبردست. بات دل میں ہی رہ گئی پھر بھی، واہ بات دل میں ہی رہ گئی پھر بھی، زندگی بے زبان چلتی رہی. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ، زندگی اور ایک بے شعر زبان. کے روح کو بات دل میں ہی رہ گئی پھر بھی، زندگی واہ، بے زبان چلتی رہی. کیا بات. اور روح جی ناظرین، میں حل انٹرنیٹ کا تھوڑا پرابلم ہو گیا ہے فوزیہ صاحبہ کے ساتھ، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایم ٹی وی سے چراغ فن کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے، تاکہ ہم پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور آپ سے ملاقات بہترین شعراء سے اور فنکاروں سے کراتے رہیں. اور انشاءاللہ تو آپ پروگرام کو ہمارے مرچ کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں اگر 10 منٹ ہوتا ہے تھوڑا سا تو پھر ہم سن لیتے ہیں، جو اشعار مکمل کر لیتے ہیں، ورنہ پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، آپ نے پروگرام کو دیکھا اور پسند فرمایا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اسی طرح اپنے کمنٹ سے نوازیے. تو اب ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم اپنی مہمان جو ہماری شاعرہ تھی فوزیہ اختر رضا صاحبہ، انڈیا سے ہمارے شامل ہوئی تھی، ان کی آپ نے خوبصورت باتیں سنی، ان کا خوبصورت کلام سنا. تو آپ ہمیں
اپنے کمنٹ سے ضرور یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.